बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम समरो और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले हमारा 10 और 11 का प्रोग्राम, उसमें एक अहम सवाल, किसी दोस्त ने वो प्रोग्राम देखा और मुझे सवाल किया और मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि एक अहम तरीन सवाल मैं भूल गया था। वो सवाल ये है कि हज़रत खतीजा का जनाज़ा किसने पढ़ाया था? बड़ा अहम सवाल है आपका कि हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह का जो जनाज़ा है किसने पढ़ाया। किताब का नाम है अंसाबुल अशराफ, अल्लामा बलाज़री रहमतुल्लाह की जिल्द 2 सफ़ा 34 में, और इसी तरह सुबुल हुदा, बाकी भी तवारीख़ के कुतुब में ये हवाला जात मौजूद है मुख्तलिफ़ अरबी की इबारत से। व नाज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फ़ी क़ब्रिहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को कब्र में खुद आप रखा अपने हाथों से। वलम यकुन सुन्नत सलात अलल जनाइज़ यौमइज़िन, उस वक़्त जो है इसका हुक्म नहीं आया था जनाजे का हुक्म नहीं आया था। एक रिवायत यह है, बाकी भी रिवायात में मुख्तलिफ ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लम पहले और बाद में ऐसे दुआएं करते रहते थे, यानी दुआ करते रहे। अब ये चीज़ भी मिलती है, मगर जनाजे का कहीं नहीं है हुक्म, नहीं जनाजे का हुक्म उस वक़्त नहीं आया। जी जनाब, आपने ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा, आपके सवाल का जवाब मिल गया। नाज़रीन, इसी तरह अगर कोई तशनगी रह जाती है, कोई आपके जहन में सवाल रह जाता है, तो ये पूरा रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़ज़ीलत रमज़ान प्रोग्राम जारी रहेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह दरसे कुरान का प्रोग्राम हम मुसलसल किया करेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब आप इंशाअल्लाह टाइम देंगे तो आप देखते रहिएगा बोल्ड न्यूज़ को। हम आगे चलते हैं अपने इस प्रोग्राम आज के हवाले से। 12 रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें हैं, लेकिन हम उसमें से छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। हम देखते हैं 5 वक्त की नमाजें, जुमा और रोज़े, क्या ये गुनाहों का कफ़ारा हैं या सिर्फ सवाब ही मिलता है इनसे? 12 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सबसे पहले बात यह है, हदीस मुबारक में भी आता है कि जब इंसान सच्चे दिल से वज़ू करता है, नमाज की तरफ आता है, उसके अज़ा के सारे गुनाह मिट जाते हैं। सुभान अल्लाह। और इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े, फिर रात को जागना, दिन को रोज़ा रखना बहुत बड़ा अफजल है। गुनाह तो मिट जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इंसान गुनाह ना करे, गुनाह कबीरा ना करे, गुनाह मिट जाते हैं। तो इसके अलावा जो अहादीस मुबारक मैं पेश कर रहा हूँ, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में जेल 2 सफ़ा 189 हदीस नंबर है 574, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सलातुल खम्स, 5 वक्त की नमाजें, वल जुम्अतु इलल जुम्अह, एक जुमे से अगले जुमे तक मुसलसल नमाज भी पूरी और जुम्मा भी पढ़ा, एक जुम्मे से अगले जुम्मा, और रमज़ान इला रमज़ान, एक रमज़ान में रोज़ा रखा, अगला रमज़ान आया उस रमज़ान में भी पूरे रोज़े रखे। मुकफ़रातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर, ये जो है गुनाहों का कफ़ारा है जब तक इंसान गुनाह कबीरा ना करे। अल्लाह अकबर। जी है, जी आपके सवाल का जवाब। माह रमज़ान मुसलमानों के लिए तो खैर का महीना है, इसमें खैर ही क्या खैर है। क्या इसमें मुनाफिकीन के लिए ये महीना जो है जिस तरह मुसलमानों के लिए खैर का है, तो फिर मुनाफिकीन और इनके लिए ये महीना बुरा है? जी बिल्कुल। जी देखें, अब यानी कि इंसान, ये जो इस्लाम है, इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान मुनाफिकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, जो मस्जिद ज़रार का जिक्र भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया कि आप उधर नमाज पढ़ना जाएं, जबकि अब देखें बनाई उन्होंने मस्जिद सी,
مسجد بنائی تھی جی۔ کہ آئیں اور نماز پڑھائیں، مگر ان کی جو ہے اندر حق کی حقیقت اور تھی۔ تو اس لیے اب منافقین کے بارے میں سنیں، مسلمانوں کے بارے میں سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذلکم شہرکم حاذ بمعروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلفاً میں بیان کرتا ہوں کہ یہ مہینہ آنے والا ہے جو آپ پر سایہ فگن مہینہ ہونے والا ہے، ایسا مہینہ ہے سایہ فگن آئے گا، آپ کے پاس آ رہا ہے، سایہ فگن ہے۔ کون سا؟ ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ، کہ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ شہر خیر ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ وَلَمَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ، کہ منافقین کے لیے یہ شر کا مہینہ ہے، منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بمعروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفاً ارشاد فرمایا لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُ، کہ جو مومنین مسلمین ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ ابھی رمضان کا مہینہ آتا نہیں ہے، آنے سے قبل ہی اس کا جو اجر ہے اور اس کے نفلی جو عبادت ہے ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وَيَكْتُبُ إِسْرَهُ وَشَقَاءَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُ، اور منافقین کے لیے اب یہ مہینہ نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اور اس کی بدبختی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةِ مِنَ النَّفْقَةِ لِلْعِبَادَةِ، اور جو مسلمان مومن ہے، موحد ہے، جو مومن ہے حقیقتاً، وہ جو ہے اپنی پوری طاقت عبادت میں لگا دیتا ہے۔ بے شک۔ وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِق، منافق کیا کرتا ہے؟ اب منافق کے کام دیکھیں، اتباع غفلات المؤمنین، مومنوں کی غفلتوں کو شمار کرتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں غفلت کر رہا ہے مومن، چھوٹی چھوٹی غفلت کو جو ہے یہ پکڑتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان کو دیکھ کے ان کی غفلتوں کو اچھالتا ہے۔ آگے وَإِتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے جو اپنا چھوٹے چھوٹے جو عیب ہیں ان کی عیب کے پیچھے لگتا ہے، ایسے تھوڑا عیب لے لیا اور اس کی عیب پہ اس پہ بلیک میل کیا، یعنی مومنوں کو بلیک میل کے چکر میں رہتا ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دوسروں کی صرف اور صرف اس جگہ پر نظر ہوتی ہے جو برائی کے زمرے میں اس کو استعمال کر سکے۔ جی بالکل۔ اور اس کے روایت جو کی ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، مسند احمد میں جلد 19 صفحہ 136 حدیث نمبر 9105، سید بن خزیمہ جلد 3 صفحہ 188 حدیث نمبر ہے 1884، امام بہقی نے شیب الایمان میں جلد 8 صفحہ 119 حدیث نمبر ہے 3454۔ یہ ہے جی مومن اور منافق کا سامنے واضح ثبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً جو ارشاد فرمایا، حلفاً۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان کھل اٹھتا ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ روزہ تزکیہ نفس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، تدبیر ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علقمہ سے روایت ہے، راوی ہیں، قالا کہتے ہیں بین انا امشی مع عبداللہ رضی اللہ عنہ، میں حضرت عبداللہ کے ساتھ جا رہا تھا، فقال، وہ فرمایا حضرت عبداللہ نے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من استطاع الباءۃ، جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے، فلیتزوج، وہ شادی کرے، جس کو شادی کی طاقت ہے، خرچہ ہے، کر سکتا ہے، ذریعہ آمدن ہے، شادی کی طاقت رکھتا ہے، وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح جو ہے آدمی کو نگاہ اپنی نیچی رکھتا ہے، اس نکاح سے انسان۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور جو ہے اپنے شرمگاہ کو روکتا ہے جب انسان نکاح کر لیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھے، اس پر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ وہ نفس کو خواہشات سے خوب روکنے والا ہے۔ روزہ سے انسان جو ہے اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 189 حدیث نمبر ہے 1905۔ سبحان اللہ۔
یہ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ نکاح بھی آپ کو نظریں نیچی رکھنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، اسی طرح روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ تو کمال رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہم جس جگہ سے آپ سے جب ہی سوال کیا تو یہی محسوس ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ نے کا جو ہے وہ رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ کیا باقی ساری زندگی کے روزوں سے افضل ہے، یعنی نفل روزوں سے مراد لے سکتے ہیں ہم اسے؟ بالکل جی، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو روزے رکھنا چاہیے، اور آج کل کے معاشرے میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا، انسان تکلیف برداشت نہیں کرتا اور مطرح طرح کے بہانے بناتا رہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن کہاں تک بچے گا؟ روزہ تو رکھنا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں کہ 4 چیزیں جو ہے فرض ہوئی ہیں: الصلاۃ والزکوٰۃ وصیام رمضان، اور آخری وحج البیت من استطاع، طاقت رکھتا ہے بیت اللہ کا حج کر۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ تو فرض ہیں۔ اب ان میں سے اگر آپ 3 کرتے ہیں، 1 نہیں کیا، وہ 3 بھی قابل قبول نہیں، وہ 3 بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی میں اس کی نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بہانے بناتے ہیں کہ روزے سے بچ جائیں، اور انسان جو ہے روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث جلد 7 صفحہ 237، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، بغیر شرعی عذر کے اور بغیر مرض کے، اگر کسی نے کوئی روزہ چھوڑ دیا بغیر شرعی عذر کے اور بغیر مرض کے، بیماری کے، وہ بھی ایک عذر ہوا، وہ بھی تو ایک عذر ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا، لم یقض صیام الدہر وان صامہ، تو اس کی فضیلت کے لیے پوری زندگی کے روزے کافی ہیں، یعنی ساری زندگی کے روزے رکھے اس کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بدلے ساری زندگی کے روزے رکھتے رہے، پوری زندگی جب تک اس کی زندگی ہے تو روزہ رکھتا رہے گا، تو رمضان شریف کے اس ایک روزے کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اللہ آپ کو اور ہمیں اس رمضان المبارک میں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں ہم ساری زندگی روزہ رکھیں تو اس کا متبادل نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام